किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल भी कर सकते हैं और बीच में भी सवाल कर सकते हैं, हमारे रुकने का इंतजार ना करें। अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास का रिवीजन करने से पहले जान लें कि पिछली क्लास में हमने तख्ती नंबर 9 यानी इजहार पढ़ा था। और इजहार का मतलब जाहिर होना, दिखाई देना, सुनाई देना। लेकिन तजवीद की इस्तिलाह में इजहार का मतलब है नून साकिन की आवाज़ का साफ सुनाई देना पढ़ते वक्त, या तनवीन की आवाज़ का। और जब 6 हरूफ आते हैं नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, तो उस वक्त इजहार होता है। वो 6 हरूफ कौन से हैं? वो 6 हरूफ हरूफ हल्की हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। और इनको हम हरूफ हल्की या थ्रॉट लेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। तो ये पूरी एक चार्ट है पिछली तख्ती का रिवीजन के ताल्लुक से। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की का आना और नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना इजहार कहलाता है। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं, या डबल मूवमेंट्स को कहते हैं। नून साकिन ऐसे नून को कहते हैं जिस पर जज्म या सुकून का साइन या निशान हो। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, जो अलग अलग 3 मखारिज से अदा होते हैं। ये तो 6 के 6 हलक से अदा होते हैं, लेकिन कोई लोअर थ्रोट से, निचले हलक से, कोई मिडिल थ्रोट दरमियानी हलक, और कोई अपर थ्रोट यानी ऊपरी हलक से जो मुंह की तरफ वाला है। अब आगे का सबक पढ़ने से पहले एक बार याद दहानी कर लें। स्क्रीन पर आप देख रही हैं एक फिगर है जिसमें हमारे आर्टिकुलेशन दिखाए गए हैं, यानी वो मकामात जहाँ से आवाज़ निकलती है। वो मेजर 5 हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन वो छोटे हैं, लेकिन बड़े 5 मखरज यही हैं, 5 स्पॉट्स यही हैं जहाँ से आवाज़ निकलती है। नंबर 1 पर आप अल खैशूम लिखा देख रही हैं, यानी नज़ल कैविटी, नाक का खाली हिस्सा, जहाँ से गुन्ना अदा होता है। गुन्ना एक गुनगुनाती हुई आवाज़ है, या कुछ देर ना आवाज़ में आवाज़ को नाक में रोकने को गुन्ना कहते हैं। और ये 2 ही हरूफ नून और मीम में होता है, खुसूसन जब इन पर तशदीद हो, नून पर या मीम पर। यहाँ आप रियल पिक्चर से रिलेट कर पाएँ शायद। तो यहाँ पर लिखा है पहला मखरज या आर्टिकुलेशन जो है वो द नोज अल खैशूम, फिर द माउथ जो सबसे बड़ा है, फिर द लिप्स दोनों होठ जिसे अशुफ्तान भी कहते हैं, फिर थ्रॉट और टंग। जबान से भी काफ़ी हुरूफ अदा होते हैं। इसकी याद दहानी इसलिए कराई जा रही है क्योंकि अगला सबक हमारा इसी पर बेस होगा। सबक सॉरी, ये जो नाक का खाली हिस्सा है, आप ये वाइब्रेशन साइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एरो से भी दिखाया गया है कि नाक के खाली हिस्से से गुन्ना अदा होता है। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि मुंह के अलावा जब मुंह बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते नाक से भी आवाज़ आ जाती है, और ऐसी आवाज़ आती है कि वो जहन को भी सुकून पहुंचाती है और आपकी तिलावत में भी हुस्न पैदा करती है। अब आइए पढ़ते हैं नून साकिना और तनवीन का दूसरा कायदा। दूसरा कायदा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ छुपाने के ताल्लुक से है, यानी इख्फा है। इससे पहले हमने इजहार पढ़ा, आज हम इख्फा पढ़ेंगे। तजवीद में हम इख्फा, जैसा कि ये अपने टाइटल से समझ में आता है, इख्फा के मायने छुपाना, खफी, खुफिया, पोशीदा। तो कुछ छुपाना, हमें इस कायदे के अंदर कुछ छुपाना सीखेंगे हम इसमें। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये जान लें कि
तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश और नून साकिन दोनों आवाज़ के हिसाब से बराबर होते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि दो ज़बर से भी बन लिखा जा सकता है और नून साकिन के साथ भी। बा दो ज़बर बन, बा नून ज़बर बन। लिखाई में दोनों अलग हैं लेकिन आवाज़ में दोनों बराबर हैं, इसीलिए दोनों के अहकाम भी, रूल भी एक साथ बयान किए जाते हैं। तो इतना जान लें कि तनवीन के अंदर, डबल हरकत के अंदर एक नून साकिन हिडन होता है, एक नून साकिन पोशीदा होता है। इसलिए जो कायदा नून साकिन का होगा वही तनवीन का भी होगा, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश का भी वही कायदा होगा, क्योंकि नून साकिन और तनवीन दोनों बराबर होते हैं अहकाम के एतबार से। इससे पिछले कायदे इजहार में भी पढ़ चुके हैं और आज के कायदा इख्फा में भी हम जानेंगे। अब सवाल ये है कि इख्फा के मायने क्या हैं, इख्फा कैसे होता है। इख्फा के मायने छुपाने के हैं और तजवीद की इस्तिलाह में इख्फा कहते हैं नून साकिन, नून जबर वाला नहीं, जेर वाला नहीं, पेश वाला नहीं, नून के ऊपर खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, कोई हरकत ना हो। अगर नून के ऊपर जज्म हो तब नून साकिन का इख्फा होगा। अगर ये कहा जाए कि नून का साकिन होना ज़रूरी है इख्फा के लिए, तो ये सही होगा। इख्फा के मायने नून साकिन का छुपाना है। और ये कैसे होता है अगली स्लाइड से देखते हैं। पहले जान लीजिए कि नून साकिन का इख्फा करने के लिए हमें स्क्रीन पे मौजूद जो हुरूफ हैं, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए। अरे माइक ऑन है, इसकी जिम्मेदारी है, प्लीज ऑफ कीजिए। सिस्टर अफीफा बानो अपना माइक ऑफ कीजिए। सिस्टर फरज शाहीन आप भी ऑफ कीजिए जी। तो स्क्रीन पर आपको कुछ हुरूफ नजर आ रहे हैं, ता, थ, जीम, देल, ज़ेल, ज़, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, फ, क़ाफ, काफ। ये 15 हुरूफ हैं जो हुरूफ इख्फा कहलाते हैं। तख्ती नंबर 9 इजहार में हमने 6 हुरूफ पढ़े थे जो हुरूफ हल्की कहलाते थे, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 15 हुरूफ हैं और इन्हें हुरूफ इख्फा कहते हैं। इख्फा के मायने हैं नून साकिन की आवाज का नाक में छुपा लेना। जब भी नून साकिन आए उसको साफ नहीं पढ़ना, छुपा कर पढ़ना। जैसा कि एक इंग्लिश का लफ्ज है पिंक या सिंक, PINK, एन है वहां लेकिन हम उसको नून साकिन की आवाज को नाक में कहीं छुपा कर पढ़ते हैं, पिंक, पिनिक नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी इख्फा की एक मिसाल है। इसके अलावा उर्दू की मिसाल से अगर आप समझें तो एक लफ्ज है उर्दू में माँ, माँ और माँ। यहाँ पर नून गुन्ना के साथ लिखा जाता है, जो लोग उर्दू से वाकफियत रखते हैं। तो ये एक ऐसा नून है कि साफ नहीं पढ़ा जाता, माँ के अंदर, जहाँ के अंदर या आसमां के अंदर। तो ऐसा नून जो साफ ना पढ़ा जाए, छुपा कर पढ़ा जाए, उस उसे हम इख्फा करना कहते हैं। और इख्फा का तरीका ये है, जबान की नोक को ऊपर के तालु से ना लगाएं। इजहार में क्या था, जबान की नोक को ऊपर के तालु से टच कर दें या लगा लें तो इजहार होता है नून साकिन को अदा करते वक्त। इख्फा क्या है, नून साकिन को अदा करते वक्त नो के जबान ऊपर के तालु से अलग रखें, जैसे माँ में कर रहे हैं। इसी तरह उर्दू का एक दूसरा लफ्ज भी है और कारी हजरात इसकी बहुत मिसाल पेश करते हैं। लिखा है पंखा, पंखा लिखा है, सॉरी पनखा लिखा है नून के साथ, लेकिन पंखा पढ़ते हैं। हम पखा भी नहीं पढ़ते, पा के बाद एकदम का भी, काफ की भी आवाज नहीं आती है, कहीं नून साकिन की आवाज नाक में छुप जाती है, इसलिए पंखा आवाज बनती है।
یہی قاعدہ قرآن مجید میں بھی ہے جسے ہم اخفا کہتے ہیں، اور یہ قاعدہ اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کو چھپا کر پڑھتے ہیں یا اس کی آواز کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، صاف نہیں پڑھتے۔ اب تختی نمبر 10 میں دیکھتے ہیں نورانی قاعدہ کیا کہتا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ اب اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں زیادہ تر حروف جوڑے سے دیے گئے ہیں، اور 2-4 بار اس کو آپ پڑھیں گی تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بآسانی یاد ہو جائیں گے۔ ویسے اس کو یاد کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ نون ساکن کے اور جو قاعدے ہیں اس میں ہم دیگر حروف یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کو یاد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ حروف اخفا 15 ہیں۔ کچھ مثالیں ہیں اسکرین پر، یہاں لکھا ہے، سب سے پہلے لکھا ہے یتیمن فآوا، تو یتیمن پر 2 زبر ہے جو تنوین ہے، اور 2 زبر کے اندر نون ساکن کی آواز چھپی ہوتی ہے۔ 2 زبر کے بعد یا تنوین کے بعد فا حرف ہے اور فا حروف اخفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ زبان کی نوک کو اوپر کے تعلق سے جدا رکھیں گے۔ یتیم، یتیم، فآوا۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ باقی لوگ بتائیے۔ بریک ہو رہی تھی، نہیں آپ آ رہی ہے۔ آ رہی ہے۔ وہ اصل میں وہ پڑھتے وقت آواز بریک ہونے لگتی ہے۔ ابھی رکیے ذرا، ہمیں ایک موڈ اوپن کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلی مثال میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیئن لکھا ہے لیکن نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، شیئن قدیر۔ اس میں ایک بات کا اور خیال رکھا جائے گا، یہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپائیں گے بھی۔ چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے نہیں لگنے دیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہاں غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز کو روکیں گے۔ شیئن قدیر۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا قاف ہے۔ آپ کو حمزہ نہیں بولنا ہے، جب بھی آپ دیکھیں گی تو نون ساکن یا تنوین، اگر تنوین ہے تو اس کا نیکسٹ لیٹر کو آپ کو بتانا ہے۔ تنوین کے بعد قاف حروف اخفا ہے، اس لیے ہم تنوین کی آواز کو چھپا کر اور غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اگلی مثال میں فتح قریب۔ باجی اخفا کرنے میں غنہ بھی کرنا ہے ساتھ میں؟ جی، پہلے اخفا پھر غنہ۔ نون ساکن کی آواز کو چھپانا یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے نہیں لگانا۔ غنہ کرنا یعنی ناک میں آواز کو روکنا۔ ما دخلہ، ما دخلہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا اور غنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ 3 مثالوں میں تنوین ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اور ایک میں نون ساکن ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں اور لیفٹ پر نون ساکن ہے۔ تو تنوین کے اندر بھی ایک نون ساکن ہڈن ہوتا ہے، اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ نون ساکن کے اندر بھی تنوین کے اندر بھی ایک نون ساکن ہوتا ہے اور دونوں کے احکام برابر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اخفا کی مقدار کیا ہے، کتنی دیر چھپانا ہے؟ کیونکہ اخفا جب آپ کریں گی نون ساکن کا تو ایک دم سے آپ کو پڑھ کر آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ کچھ دیر ٹھہریں اور پھر آپ نون ساکن کی آواز کو چھپائیں۔
جیسے اوپر لکھا ہے یا اگلی کسی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں. اخفا کی مقدار، جواب اس میں یہاں پر لکھا ہے اخفا کی مقدار 1 الف ہے. 1 الف مینس 2 کاؤنٹس، تھوڑی دیر روک کر پڑھنا ہے اخفا میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ نون ساکن کا جو اخفا ہے اس کی مقدار 1 الف ہے یا 2 کاؤنٹس ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمنذر، تمنذر، یہاں 2 جگہ اخفا ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا ہے، تا انتا لکھا ہے یہاں لیکن تا پڑھ رہے ہیں. منذر لکھا ہے لیکن منذر، منذر. نون ساکن کی آواز کو دونوں جگہ چھپا بھی رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ غنہ 2 کاؤنٹس یا 2 حرکت کی برابر یا تھوڑی دیر ناک میں روک کر پڑھ رہے ہیں. اسی کو اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں، وہاں پر ہائی آبا لائٹ. یہ منذروں میں جو را جو ہے یہ موٹا ہوگا، یہ باریک ہی پڑھا جائے گا؟ ابھی اس کو بھی ہم بتا دیتے ہیں. ویسے تو یہ باریک پڑھا جائے گا، باریک حرف ہے، لیکن اس کا جواب بھی آپ کو آگے سلائیڈ میں مل جائے گا. یہاں لکھا ہے تمنذر. پھر اگلی مثال میں ہے کرام، کرام کاتبین. كنت ترابا يتيما فآوى من دخله رسولا كريم نارا ذات كتاب فيه. جو سسٹر نے سوال کیا کہ اس کو باریک پڑھیں یا موٹا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی باریک حرف ہو تو اخفا غنہ باریک ہوگا، اور اگر کوئی موٹا حرف ہو تو اخفا غنہ موٹا ہوگا. کس طرح؟ یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، فا، قاف، یہ انہی 15 حروف میں سے ہیں جو ابھی اوپر ہم نے حروف اخفا کے تعلق سے پڑھے، لیکن یہ تمام حروف باریک ہیں. اور نیچے جو حروف لکھے ہوئے ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، یہ موٹے حروف ہیں. ان میں اخفا ہم یا غنہ موٹی آواز کے ساتھ کریں گے. اب یہ جان لیجئے کہ الف سے لے کر یا تک تمام حروف تحجی اولاً بیسک 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ موٹے اور کچھ باریک. یعنی کچھ حرف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں اور کچھ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. حروف کی ایک قسم اور بھی ہے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم باریک اور موٹے حروف کا ذکر کر رہے ہیں. باریک حروف وہ ہیں جس میں آواز تھوڑی ہلکی یا لائٹ ساؤنڈ آپ کو سنائی دے، اور ان کو پڑھتے وقت زبان ایسی سیدھی ہو جائے آپ کی جیسے ہتھیلی پر مہندی لگاتے وقت ہاتھ ہو جاتا ہے، یا پھر زبان کا جھکاؤ آپ کا نیچے کی طرف ہو. جیسے ت، ث، جیم پر زبر لگا کر الف کے ساتھ پڑھیے ج. ان تمام صورتوں میں منہ تھوڑا کھلتا ہے اور فلیٹ شیپ ہو جاتا ہے، برخلاف موٹے حروف کے جو نیچے لکھے ہوئے ہیں. ان کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر اٹھ جائے، زبان تھوڑی گول ہو جائے، آواز بھاری اور ہیوی ساؤنڈ سنائی دے. جیسے صاد کو زبر اور الف کے ساتھ پڑھیے صا،
ज़ो इस तरह। ضا تو ہوتا ہے یا ضا ہوتا ہے؟ اب اس میں کافی بحث ہے. سسٹر رقیہ نے پوچھا ضا ہے یا ضا ہے. یہ ہم پورا کر لیں، اس کے بعد آپ کا جواب دیں گے. ضاد تو نہیں ہے، ضا ہی ہے. کیوں ہے اس پر ہم آگے بحث کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حروف اخفا 15 ہیں. 15 کو بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. کچھ حروف ایسے ہیں جس میں اخفا غنہ موٹا ہوگا، اور کچھ حروف ایسے ہیں جس میں اخفا غنہ باریک ہوگا. باریک حروف میں باریک اور موٹے میں موٹا. اس کو یہ سبق بھی ہم نے پڑھا نہیں، حروف مستفلہ اور حروف مستعلیہ. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یاد کرا دیا جائے گا. آگے ایک سبق آنے والا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے یہ آپ یاد کر لیں گے کہ کون سے حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف ہیں، ہیوی لیٹرز ہیں، اور کون سے لائٹ لیٹرز ہیں. سبق کے تعلق سے چیزیں آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہی چیزیں آپ کو بتائیں جو سبق میں چل رہی ہیں. اور 2 کاؤنٹس کی مقدار، ہمیں اس کو ناک میں آواز کو ہولڈ کرنا چاہیے. ہیوی ساؤنڈ کی مثال عذابن لکھا ہے اور بن کی با پر 2 پیش ڈبل حرکت یا تنوین ہے، اور تنوین کے بعد قاف حرف یا قاف لیٹر ہے جو اخفا لیٹر ہے. حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے، اور قاف ہیوی لیٹر ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ تنوین کی آواز کا اخفا غنہ ہم ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ کریں گے. کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عذاب قریب. اسی طرح لائٹ اخفا کی مثالیں ہیں. یہ ایک لفظ لکھا ہے تنذرہم. یہاں پر تنذر میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ذال ہے. ذال ایک لائٹ لیٹر ہے. چونکہ نون ساکن کا یہاں اخفا ہونا ہے، نون ساکن کے بعد ذال اخفا لیٹر حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے اور لائٹ لیٹر بھی ہے، اس لیے جو ہماری نزل ساؤنڈ ہوگی، ناک سے جو آواز آئے گی وہ بھی باریک یعنی لائٹ ساؤنڈ ہوگی. تنذرہم. اب خلاصہ کل یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ہیوی لیٹر ہے تو آپ کی نزل ساؤنڈ یا اخفا بھاری ہوگا، اور اگر لائٹ لیٹر ہے تو باریک ہوگا یا لائٹ ہوگا اخفا غنہ. کچھ مثالیں آپ کی اسکرین پر ہیں، اگر کوئی لوگ پڑھنا چاہیں، جن کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اخفا ادا ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ لوگ یہاں پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی کوئی کرنا چاہے گا جس کو اخفا مشکل لگتا ہو؟ جی سسٹر اسنیہا مائک آن کیجیے. پہلی لائن پڑھیے زا سے. بتا دیں ہم کہ زا ایک حروف اخفا بھی ہے، اخفا لیٹر بھی ہے اور لائٹ لیٹر بھی ہے. جی سسٹر اسنیہا. جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابی. پھر سے ایک بار پڑھیے. تا پڑھا جائے گا، تا نہیں پڑھا. کوئی اور نہیں، سسٹر اسنیہا کو بولنے دیجیے، اور کوئی کسی کو بھی اصلاح نہیں کرنی ہے. جب ہم کہیں گے اصلاح کرنے کے میوٹ کرو، میوٹ ہے نا. دیکھیے تنزیل الکتابی جی غلاما زکیہ. میں نے دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ. اچھا رکیے ابھی ہم کرتے ہیں. غلاما زکیہ. رکیے ایک منٹ رکیے، اس کو ٹھیک سے ادا کیجیے، دوسرے لفظ کو. جی یہ
غلاما زكيا اس میں آپ یا کی ترجیح نہیں پڑھ رہی ہیں. زکیہ، زكيا زکیہ. زكيا تیسرا. فإن زللتم جی ماشاء اللہ. جی اب سسٹر صبا شیخ پڑھیں گی دوسری لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبا شیخ. صبا خلق الانسان خلق الانسان. رکیے سسٹر صبا سرفراز، وہ نام میں مسٹیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن انسانی میں آپ کا اخفا غنہ پراپر نہیں سنائی دے رہا ہے. تھوڑی سی آواز کو روکیے. خلق الانسان من سلالة فوج سألهم. جی سسٹر صبا پڑھیے. جی باجی یہی لائن پڑھنا. جی خلق الانسان آپ نے لام من زبر سنائی دے رہا آپ کے. خلق خلق الانسان نہیں ہے، خل سین خل الف ہے نا باجی. لام کے اوپر جزم ہے، من لام کے اوپر جزم ہے. لام کے اوپر جزم. خلق الانسان میں بول رہے باجی. ابھی بھی غلط ہے. خلقل پڑھ رہی ہیں آپ، خلقل. سوری ہاں یہ جزم نہیں دیکھے باجی. ہاں خلق الانسان من سلالة سین کے اوپر پیش ہے سسٹر. جی سوری من سلالة جی فوج سعلهم حمزہ تھوڑا عین کے مشابہ سنائی دے رہا ہے. فوجوں سألہم. پھر سے پڑھیے. فوج سعلهم. جی تھوڑا شاید نروسنس کی وجہ سے الٹا سیدھا ہوا کچھ، لیکن پریکٹس کر لیجیے، اور اتنی پریکٹس ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم ایک دم بھی اگر سنائیں تو غلطی نہ کریں. سسٹر عائشہ نسرین آپ پڑھیے تیسری لائن. بہت ہینڈ ریز بہت ہیں، ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جی شر الوسواس بہتر ہے. شرہ نہیں پڑھا جائے گا یہ. سسٹر شمع بتائیں گی. سسٹر شمع آپ اپنا مائک آن کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا تعارف کرائیے. جی میرا نام شمع ہے، میں موانا سے ہوں، یو پی. جی ماشاء اللہ. کیسے یہاں تک کیسے پہنچی ہیں آپ؟ کیسے معلوم ہوا اس کلاس کے بارے میں؟ جی میری فرینڈ ہے ایک عائشہ سمی، انہوں نے اچھا ٹرین کرایا. اچھی بات ہے. تو پھر آپ پڑھیے یہ والی مثال. ضرورتیں ذرۃ شرعا یرہ. تو یہاں پر اخفا کرنا تھا. دو زیر تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفا شین ہے، یعنی یہاں پر آپ کو اپنی وائس ہولڈ کرنی ہے نزل پیسج کے اندر. ایک بار پھر سے پڑھیے. ذرۃ شرعا یرہ. تو شرعیں پر بھی یہاں پر ذرۃ شرعیں یرہ یہاں پر بھی کرنی ہوگی. وہ ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے قاعدہ، لیکن البتہ آپ کا اخفا غنہ جو ہے وہ اچھا ادا آپ نے کر لیا ہے. اب اگلی مثال پڑھیں گی سسٹر پروین بانو. مائک آن کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید. جی ماشاء اللہ. تو بہت اچھا پڑھا لوگوں نے، سب نے. یہ ساری مثالیں جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے یہ سب وہ مثالیں تھیں جس میں ہم
غنہ اخفا کو باریک پڑھ رہے تھے. ابھی جو نیچے جو مثالیں آئیں گی اس میں ہم غنہ اخفا کو ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. تو ابھی اس کو پڑھیں گے سسٹر کہکشا کمال. آپ پڑھیے پہلا لفظ. جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینصرکم. ایک بار پھر سے تیز آواز سے پڑھیے تھوڑا. ینصرکم. جی ماشاء اللہ. اب سسٹر فرح شاہین آپ پڑھیے نیکسٹ. جی اپا. عن صلاتہم. ایک بار پھر سے توڑ دیا آپ عن لفظ. عن صلاتہم. بہتر ہے. اگلا پڑھیں گے سسٹر سسٹر نازنین آپ پڑھیے. جی میم اسی کو پڑھوں میم یا اگلا نیکسٹ والا؟ جی اگلا. صفا صفا. تھوڑا صوت اگر موٹا ہو جاتا تو اور اچھا رہتا. صف صف. ایک بار پڑھوں میم پھر. جی صف صف صفا صفا. چلیے بہتر ہے. سسٹر رفع سراج آپ ہی اس لفظ کو دوبارہ آپ پڑھ دیجیے ایک بار. سسٹر رفع سراج. صفا صفا. اچھا سسٹر اساورہ عثمانی آپ پڑھیے اسی لفظ کو. جی آپا. ڈیلیٹ ہوگی. اچھی بات ہے. تھوڑا مشکل ہے یہ لفظ کیونکہ اس میں سیم ٹائم پر آپ کو صوت کو موٹا بھی پڑھنا ہے, سیٹی بھی ادا کرنی ہے, اخفا بھی کرنا ہے. صف صف. بہتر ہے. اب سسٹر مریم جاوید پڑھیں گی نیکسٹ یہ والا لاسٹ لائن میں جو لکھا ہے. بمن ضل. جی جی جی. آگے سسٹر والا رافیہ پڑھیں؟ نہیں سسٹر رافیہ طالب آگے والا پڑھیں گے. من قطیع. تھوڑی تیز آواز سے ایک بار پڑھیے. من ضریع. بہتر ہے. آپ سسٹر نگہت انور لاسٹ پڑھ دیجیے آپ. سسٹر نگہت انور کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. آپ لوگ کو آ رہی ہے کسی کو؟ شاید آپ کے مائنڈ میں کچھ پرابلم ہے. سسٹر رومانہ آپ پڑھ دیجیے لاسٹ والا. منضودن. پھر سے. منضودن. ٹھیک ہے ٹھیک سنائی دے رہا ہے. جی جی منضودن. جی جی اخفا ہے. جی 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 جزاک اللہ خیر. اور بھی کچھ مثالیں ہیں ایک بار یاد دہانی کر لیتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اگر آتے ہیں تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر یعنی زبان کی نوک کو ہارٹ پیلیٹ سے ٹچ نہیں کرتے ہوئے اور آواز کو ناک میں روک کر یعنی غنہ کر کر ہم اخفا کرتے ہیں. اخفا کے معنی نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے. جیسے یہاں پر 2 مثالیں دی گئی ہیں. زبان کی نوک کی طرف ایرو ہے اور زبان کی نوک اوپر تالو یا ہارٹ پیلیٹ کو ٹچ نہیں کرتی ہے اور نون ساکن ادا ہو جاتا ہے غنّے کے ساتھ. من شیء من شر الوسواس الخناس. من شر. لیکن نیچے کی مثال میں منا یہ بھی غنہ ہے لیکن یہاں پر نون ٹچ ہو رہا ہے, یہاں پر نون کا اخفا نہیں ہو رہا. یہ کمپیئر بتایا گیا ہے کہ اگر غنہ کے وقت غنہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ جس میں نون کو صاف نہ پڑھا جا رہا ہو جسے ہم اخفا غنہ کہتے ہیں, اور ایک یہ کہ نون کو آپ صاف بھی پڑھیں اور غنہ بھی کریں.
آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ نون کو صاف نہ پڑھیں، چھپا کر پڑھیں اور غنّے کے ساتھ پڑھیں، جیسے من شیئن، من شیئن۔ میم ہمیں ایک بات پوچھنی، مطلب جب ہم غنہ کریں گے تو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے؟ غنّہ کا مطلب آواز کو ناک میں رکنا، آپ بدیگر الفاظ کھینچنا بھی کہہ سکتی ہیں۔ جیسے کچھ الفاظ ہیں ہم بتاتے ہیں پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک بات جو آپ کو سمجھنی ہے، ایک بات جو اور سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی مثال آپ کے سامنے رکھی گئی ہے جس میں دو حروف ایسے لیے گئے ہیں جس کے اندر پہلا بھی اور دوسرا بھی کہیں نہ کہیں ایک مخرج یعنی زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ نون کو بھی ہم زبان کی نوک کو کہیں خاص جگہ پر لگا کر ادا کرتے ہیں، اسی طرح سا کو بھی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانتوں یعنی ثنایا علیہ کے سرے سے ٹچ کر کے لگاتے ہیں، تو دونوں ہی حروف زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا کمبینیشن ہمیں کسی لفظ میں ملتا ہے تو پھر اس کا ادا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی زبان پر ایسے الفاظ تھوڑے بھاری ہو جاتے ہیں کہ آپ پہلے حرف میں بھی زبان کی نوک کو اوپر سے ٹچ کریں، پھر دوسرے میں بھی، اسی لیے پھر یہ اخفا بنایا گیا تاکہ انسان کو الفاظ کی ادائیگی میں آسانی ہو، اور اس سے غنہ سے یا اخفا سے تلاوت کے اندر بھی بہت سرور اور بہت کیف پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خیال رکھیں، یہ ایک حق بھی ہے اور قرآن مجید کا حسن بھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے ان سا، لیکن جب ہم اخفا کرتے ہیں تو اون سا، ناک میں آواز کو روک کر نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ اب آج کے سورت کی طرف چلتے ہیں، آج کی سورت کی مشق کر لیتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے اگر اخفا کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی رائے مشورہ ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی پوچھیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے وہ یاد نہ کرنے کے لیے بولے نا، تو قرآن میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ابھی یہ اس کو ناک میں گننا کرنا ہے یا نہیں، یہ اخفا ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ آپ کو پتہ ایسے چلے گا کہ آپ پہلے، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی محفل میں ایک ہی سٹنگ میں آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیں، ہو سکتا ہے جب آپ اصلاح کی نیت سے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ سورۃ الناس پڑھیں گی۔ سورۃ الناس میں آپ دیکھیں گی کہیں اخفا آیا ہے من شر، ایک ہر آیت میں نون ساکن کے بعد شین میں اخفا آیا ہے، اس کو آپ ایک بار پڑھیے، ایک بار دیکھ کر پڑھیے، اور ویسے تو سورۃ الناس سب کو یاد ہی ہے، پھر اس کو بغیر دیکھے پڑھیے، اس پہ آپ کی پریکٹس لگے گی، تھوڑا وقت آپ کو سمجھ کے آپ ایک دو بار بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو ذہن میں وہ سیو ہو جائے گا۔
یہی طریقہ ہے. جزاک ہر روز اسی لیے ہم بہت معمولی سے اسباق پڑھتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے قاعدے پڑھتے ہیں. ہر روز بہت سارا نہیں پڑھتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سب پڑھ لیں. چھوٹے چھوٹے قاعدے پڑھتے ہیں، پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں. آج بھی ہم سورہ کوثر پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے جو پچھلے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں ان کو دیکھیں گے، ریویژن بھی کرتے ہیں، اور جو آج سیکھا ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر جو آئندہ آنے والے ہیں اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. خیر بہرحال پہلے ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کا قاعدہ بتائیں گے. سورۃ الکوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور مکمل رکوع بھی ہے، مگر اس سورت کی بہت فضیلت بھی ہے. آواز نہیں آ رہا ہے آپ کو. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا ہاں آواز نہیں آ رہی آپا کی. مائک آف ہو گیا تھا، ہمیں اندازہ نہیں ہوا. تو یہ بات چل رہی تھی کہ سورۃ الکوثر کے اندر صرف 3 ہی آیتیں ہیں، لیکن اس میں لوگ ایک تو بڑی غلطی کرتے ہیں جس میں زیادہ تر سب لوگ شامل ہیں، جو واقفیت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں. اکثر لوگ وہ غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی جس کو اکثر لوگ کر رہے ہیں اس کو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. لیکن پہلے اس میں دیکھتے ہیں، پہلا لفظ لکھا ہے ان انڈر سرکل، جس میں ہمیں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ نون پر تشدید ہے، اگر نون پر تشدید ہوتی ہے تو نون میں غنہ ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکنے کو. دوسرا اس میں ایک مد ہے، تو ان کو بھی غنے کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے اور ناک کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. لوگ غنہ ادا کرتے ہیں تو مد چھوڑ دیتے ہیں، مد پڑھتے ہیں تو غنہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں. پھر اعطوئی میں جو طا ہے، اعطوئی، سب سے پہلے آ میں حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے. حمزہ اور عین، اگر کوئی عین ادا کرتا ہے تو وہ حمزہ کو بھی عین کے مخرج سے اعطینا اس طرح پڑھ دیتا ہے. آ اور عین دونوں کی آواز الگ سنائی دینی چاہیے. حمزہ کی آواز نرم اور عین کی آواز درمیانی حلق سے. طوئی کی طا کو موٹا پڑھیں، اور طوئی کیونکہ یہ ہیوی لیٹر ہے. ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو بیلون شیپڈ لیٹرز ہیں جیسے صاد ضاد، اس میں ایک غبارے کی شکل ہے اس کے ہیڈ فیس پر. طا ضا، یہ 4 حروف ایسے ہیں جو سب سے زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. کبھی بھی ہم اس کو باریک نہیں پڑھ سکتے، آتینا نہیں پڑھ سکتے. طوئی، طوئینا اور تینا، یہ 2 مختلف آوازیں ہیں جس میں سے ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. انا کے نون کے الف کو ہمیں 4 to 5 کاؤنٹس کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی کافی کھینچ کر پڑھنا ہے. اگر ہم، کیونکہ ابھی ہم نے مد کا سبق نہیں پڑھا ہے، سبق نمبر 19 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بس اتنا جان لیں کہ اس کو خوب کھینچ کر پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں. ان کے غنہ کو بھی کھینچیں اور نا کے الف کو مد کو بھی کھینچیں.
طوا کو موٹا پڑھیں اور طوا کے بعد طوا یا زبر طی ایک یا ہے جس پر جزم ہے، یا ساکن ہے یا یا کے اوپر جزم ہے. جب بھی یا پر جزم ہو یا ساکن ہو تو وہاں ایک قاعدہ ہوتا ہے ضرور. اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہے بھی. یا لین کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں جب کہ وہ یا آیت کے بیچ میں ہو، آیت کا درمیانی حصہ ہو. باجی آواز نہیں آ رہی. بتائیں اور لوگ بھی پلیز، آواز آ رہی ہے نہیں؟ آ رہی ہے، مجھے آواز آ رہی ہے، اچھا آ رہی ہے آواز سب. جی جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا، یا لین ہوگی. یا لین اگر درمیانی لفظ کے درمیان میں ہو تو اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. یا لین کی دو آوازیں ہیں. ایسی یا جس سے پہلے جو خود ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو وہ یا لین کہلاتی ہے. اس کی دو آوازیں ہیں، ایک معروف یعنی صحیح آواز، ایک مجہول یعنی غیر مناسب آواز. اعطینا یا آتینا. اے آواز جو ہے آتینا، تینا میں اے آواز آ رہی ہے جو مجہول ہے، غیر مناسب آواز ہے، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. اعطینا، طوی میں ای آواز آ رہی ہے، یہ معروف آواز ہے، اسی طرح پڑھنا چاہیے. انا اعطینا اعتینا، تینا نہیں پڑھنا ہے، طوینا پڑھنا ہے، ای ساؤنڈ کے ساتھ، کلیئر فتح کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے. جو کیا آواز بنتی ہے؟ ای کی آواز. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. اب اس آیت کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک غلطی اور بھی لوگ کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ نا میں جو کھڑا زبر ہے، لوگ نا کے کھڑا زبر کو نہیں پڑھتے ہیں. اعطی نقل بھی لوگ، بہت سارے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نہ پڑھتے ہوں، لیکن اکثر لوگوں کو ہم نے اس طرح پڑھتے سنا ہے. نا آتینا نقل کوثر، ناقل کوثر. نقل میں نون اگر پڑھیں گے تو زبر لگ جاتا ہے. ناقل پڑھتے ہیں تو کھڑا زبر جو کہ یہاں پر لگا ہوا ہے، تو یاد رکھیں نون کو بھی کھینچ کر پڑھیں. پھر اگلا لفظ ہے کوثر. کوثر میں ایک واو ہے جو ساکن ہے، اور ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسا کہ اعطینا میں بھی یا ساکن تھا، اس سے پہلے زبر. کوثر میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر. اگر ایسی کنڈیشن مل جائے واو کی جو خود تو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر، تو اس کی بھی دو آوازیں ہیں، ایک معروف ایک مجہول. معروف صحیح آواز ہے او، کوثر کوثر، اور مجہول غیر مناسب آواز ہے او، کوثر. او آواز سے پڑھیں گی تو مناسب نہیں ہے، او آواز سے پڑھیں گی تو مناسب ہے. کوثر، کوثر، کوثر. اس بات کا خیال رکھیں. ایک بار پھر سے پریکٹس کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس میں آخر میں آتا ہے را. اچھا بڑا کر دیتا ہوں. کوثر کی میں ایک را ہے، اس را کی تفصیل یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو، را ساکن مینس یہاں پر تو را ساکن نہیں ہے، کوثر کی را جو ہے زبر کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ رکتے ہیں تو فورسلی یہاں پر رکنے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے، ٹھہرنے کی وجہ سے جزم آتا ہے را کے اوپر. تو را کے اوپر جب بھی جزم آ جائے، بائی فورس آئے یا بائی ڈیفالٹ ہو، پہلے سے ہی اگر را پر جزم ہے، خالی را ہے، ساکن والی را ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے پیش یا زبر ہوگا تو اس کو ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، مینز آواز بھاری ہو جانی چاہیے، کوثر کوثر، اس طرح کوثر کوثر، یہ باریک آواز ہے، کوثر یہ موٹی آواز ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں۔ پھر اگلی آیت میں اچھا را کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو لائٹ ساؤنڈ سے پڑھ سکتے ہیں، زبر اور پیش دو کنڈیشنز میں ہم را کو ہیوی ساؤنڈ سے یا بھاری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر ہے اگلی آیت میں فصلی، فصلی فصلی میں صاد ہے، صاد اور سین میں فرق یہ ہے، صاد کو موٹا پڑھیں، سین اور صاد دونوں بالکل ہم صفت الفاظ ہیں بہت ساری چیزوں میں، اس کی آواز بھی سا ہے، سین زبر سا، سو زبر سو، بس فرق یہ ہے کہ ایک ہیوی لیٹر ہے اور ایک لائٹ لیٹر ہے، فصل، اور سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں، ایک آواز سیٹی کی سنائی دینی چاہیے، فصل لیلی ربک ونحر، ونحر ونحر، ونحر میں ایک نون ہمیں مل گیا، اور جب بھی نون جزم والا مل جائے، جیسا کہ ہم نے ابھی کلاس کے شروع میں پڑھا تھا کہ نون پر اگر جزم ہوگا اور وہ فالوڈ بائی دیز 6 لیٹرز وچ آر تھراٹ لیٹرز، اگر حروف حلقی بعد میں آ رہے ہوں، حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، اگر یہ 6 لیٹر نون ساکن کے بعد آئیں، جیسا کہ ونحر میں نون کے بعد ہا ہم دیکھ پا رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی تھراٹ لیٹر ہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر نون ساکن کا اظہار کریں گے، یعنی کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، بائی ٹچنگ یور ٹپ آف دا ٹنگ ٹو دا اپر ہارٹ پیلٹ، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے لگا کر نون ساکن کی آواز کو صاف کر کے پڑھیں گے، ون حر ون حر، اور ہا کو بھی درمیانی حلق سے ادا کریں گے۔ آئیے ایک بار اس آیت کی مشق کر لیتے ہیں، آیت نمبر 2 کی، الرحیم اگلی اور آخری آیت ہے، یہاں پر انہوں نے بتایا نون ساکن کے بعد اگر ہا آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے۔ ابھی ایک سسٹر پوچھ رہی تھی ہم کیسے یاد رکھیں گے، تو امید ہے کہ جو چیزیں ہماری سامنے ویژولائزیشن میں ہمارے آ رہی ہوتی ہیں، ہم جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پکچر فارم میں، تو کچھ چیزیں ہمارا دماغ بھی سیو کرتا ہے اور آنکھیں بھی کیپچر کرتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ نون ساکن کے بعد ہا آئے گا تو آپ کلیئر ساؤنڈ سے پڑھیں گی، اور شین آ جائے تو آپ کو اخفا اور غنّے کے ساتھ، نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے من شری، بہرحال۔ اور اس کو انہوں نے ادائیگی کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ زبان کی نوک کو، یہاں پہلی امیج میں جہاں نون لکھا ہے، زبان کی نوک کو آپ کو اس یلو پورشن پر ٹچ کرنا ہے، ون حر ون حر، اور یہ بہت ایزی ہے کیونکہ ہم لوگ تو سب اردو اسپیکر ہیں، ہماری زبان کے حروف عربی زبان سے ملتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو یہ سب بہت آسان ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں پھر بھی پراپر معلوم ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ موقع دے ہمیں کسی کو پڑھانے سکھانے کا۔ ون حر کی را کو اگین موٹا پڑھیں گے کیونکہ ون حر میں بھی را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے اگر آپ دیکھیں گی ہا ہے اور ہا کے اوپر زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر پیش آئے تو را ساکن کو موٹا ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں، ون حر ون حر حر حر۔ جو تقریر کی بات کہہ رہی تھی ایک سسٹر کہ را میں تقریر نہیں سنائی دی، تو تقریر کا مطلب یہ ہے کہ را ایک ایسا لیٹر ہے کہ اس میں زبان کو کچھ جنبش کائنڈ آف وائبریشن کریٹ ہو جاتا ہے، ایک ہلکا سا راشا ہو جاتا ہے، ہل جاتی ہے زبان، اسی کو تقریر کہتے ہیں، اور یہ صفت صرف را کے اندر ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ
کبھی کسی کا قاری کی بہت زیادہ تکرار ہو جاتی ہے تو یہ اس حرف کی صفت ہے، کبھی کم بھی ہوتا ہے تو وہ اس را کے اندر پائی جاتی ہے صفت۔ پھر جو اگلی اور آخری آیت ہے وہ ان نا کے نون کے تشدید سے شروع ہوتی ہے، اور جب بھی نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب ناک میں آواز کو روک کر پڑھیں۔ اور شان اکا، یہ جو ہم نے سبق کے شروع میں مطلب اس صورت کے شروع میں کہا تھا کہ ایک میجر مسٹیک ایسی ہے جس کو اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں شانی اکا لکھا ہے، انڈر سرکل آپ ایک حمزہ دیکھ پا رہے ہوں گی، شانی اکا، لیکن لوگ اس کو شانی یکا پڑھتے ہیں، ان شانی یکا۔ پتہ نہیں کیسے حمزہ کی جو ساؤنڈ ہے وہ سافٹ ہو کر یا ساؤنڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگوں کے ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کو شانی یکا پڑھتے ہیں۔ خیال رکھیے کہ حمزہ ہے اپنی سٹنگ چیئر کے ساتھ میں ہے، تو اس کو ہم شانی اکا پڑھیں گے، یکا نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کسی کو ایسے پڑھتے سنیں تو ان کو بھی باخبر کر دیں۔ شانی اکا هو الابتر، هو الابتر کی با میں آپ دیکھیں گے با ایک قلقلہ لیٹر ہے، اور قلقلہ لیٹر ہم پڑھ چکے ہیں، قاف طا با جیم دال، قلقلہ لیٹر 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف پر جزم ہو تو قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ایک آواز ہمیں باؤنس ہو کر یا پھر لوٹتی ہوئی سنائی دیتی ہے، اور ان حروف کا مجموعہ ہے قطب جدن، قطب جدن، قاف طا با قطب جیم دال جدن۔ لیکن ان پر قلقلہ اسی وقت ہوگا جب ان پر جزم ہوگا، جیسا کہ اب تر کی راہ میں، اب تر کی راہ میں آپ با کے اوپر جزم دیکھ رہی ہیں، اس لیے یہاں پر بھی قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ ہم پچھلی کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ قلقلہ لیٹر 5 ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے، جنہوں نے آج ہی سنا ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ اس طرح آج ہماری یہ سورۃ الکوثر مکمل ہوتی ہے۔ را اگین ابتر کی را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ ایک بار بس آخری آیت کو بھی پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری یہ پوری ہو جائے گی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ کے کوئی سوال ہوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ کوثر بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی بار آپ لوگ پریکٹس کر کے آئیے گا، اور جو آپ مجھے سنانا چاہیں اس کو سنا سکتے ہیں۔ باجی شروع میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس سورت کی بہت فضیلت ہے، بتائیں گے ذرا فضیلت یہ ہے کہ سورہ کوثر کے ٹائٹل سے یہ پتہ چلتا ہے، کوثر کہتے ہیں بناہ کثیر سے دنیا کی ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر خیر کی چیز کو لفظ کوثر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ ہر اچھی چیز کو کوثر کہہ سکتی ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کو دنیا کی ہر اچھی چیز میں حصہ دیا جاتا ہے، اور اس کا جو زیادہ ورد کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے روز حضرت نبی کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اگر بچے کو نظر لگ جائے تو چھوٹی سورت جو نظر اتارنے کے لیے ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک اہم سورت ہے۔ اس کو اکثر دنیا نماز کے اندر پڑھتی ہیں، اور جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اول دنوں میں، ہم یا بچے یا وہ لوگ جن کو یاد نہیں ہوتا، تو وہ سورہ کوثر ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ اور بھی یہ ہے کہ آپ اگر سورہ کوثر کو کسی بھی نیت سے پڑھ لیں، مان لیجئے ویسے تو الگ الگ صورتوں کی الگ الگ فضیلت ہے، اگر آپ اس لیے پڑھ لیں کہ اللہ میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھے شفا یابی ہو جائے، اللہ میں دیندار ہو جاؤں، اللہ میرا فلاں کام اچھا ہو جائے، تو یہ ان تمام کو بھی پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ کوثر ہر بھلائی میں آپ کو حصہ دلانے والی سورت سورہ کوثر ہے۔
جی جزاک اللہ شکریہ. جی جی اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں وہ پچھلے فرائیڈے کو آپ نے ہاں کا جو بتائے تھے نا، جی وہ مطلب میرے لیے بہت زیادہ ماشاء اللہ فائدہ مند ہوا، کیونکہ میں بہت زیادہ اس چیز کو نظر انداز ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا اس کے حق کس طریقے سے ادا کرنے ہیں. تو ماشاء اللہ. ایسی کوئی میں جب نماز پڑھ رہی تھی تو میرا بیٹا بہت غور سے سن رہا تھا، تو اس کو صرف ہاں کا ہی آواز زیادہ آ رہا تھا. وہ بول رہا تھا کہ آج آپ کو کیا ہوا، ہاں اتنا زیادہ آپ کیوں بول رہے تھے ایسا بول کے. مطلب اس اچھا دن میں پورے دن اتنا تھکی ہوئی تھی، صرف ہاتھ کو میں اتنا زیادہ ماشاء مطلب ماشاء یہ اللہ. کی تھی. تو اس کی اللہ وجہ تعالیٰ آپ کو علم و حکمت عطا فرمائے. ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے، اللہ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی، ہر اچھی چیزیں آپ کے حق میں عطا فرمائے. ایسے اور بھی حرف ہو جو ہم جو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے حق ادا کرنا بہت ضروری ہے، اس چیز کو آپ ہر پہڑے کو ایک ایک حرف آپ بتائیے. یہی جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اسی طرح سبھی لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگ بھی محنت کریں. پتہ جی وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم زواد اور دعاد میں وہ بتا دیجیے پلیز، زواد پڑھتے ہیں یا دعاد پڑھتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے آپ کی، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھنا چاہیں گے. میم آپ کی مجھے رائے کیا ہے؟ میم آپ میں پہلے زواد پڑھتی تھی، لیکن پھر کوئی گروپ جوائن کیا تھا قرآن ہدایت کا ذریعہ، تو اس میں یہ بتایا کہ زواد نہیں پڑھنا، دعاد پڑھنا ہے. تو آپ میں نے دعاد پڑھنا شروع کر دیا. تو لیکن یہ ریزن کنفیوژن رہتا ہے کہ سواد آپ نے ان پڑھنا. سے نہیں، آپ جب زواد پڑھ رہی تھیں اور آپ نے جی چینج کیا تو آپ نے ان جی سے ریزن نہیں پوچھا؟ نہیں میم، ریزن نہیں پوچھا، اتنا بولنے کا وہ نہیں تھا. وہ سب کچھ ریٹن میں ہی ہوتا تھا، اس میں مطلب ٹیکسٹ آتا تھا اور ٹیکسٹ میں ہی بتایا جاتا تھا تو سارا کچھ. آپ ٹیکسٹ میں پوچھ لیتی. میم ٹیکسٹ میں پوچھا تھا، پھر انہوں نے نا ایک بڑا سا بہت بڑا کنٹینٹ انہوں نے دے دیا. تو اس میں یہی تھا کہ بھئی اسے دعاد ہی پڑھنا ہے، کریکٹ جو ہے وہ دعاد پڑھنا ہے. تو مجھے مدر نہیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس بات کے لیے مطلب میں چلیے کس سے پوچھوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا بحث کا موضوع ہے، اور اس پر بہت ساری دنیا، بہت سارے قاری اور یوٹیوب پر بھی آپ دعات سنیں گی. لیکن ہم اس کو اس طرح صحیح کر سکتے ہیں کہ وہ شاید اہل زبان ایسے ہیں ان کے وہ جو حروف ہیں یا وہ جو الفاظ ہیں پرٹیکولر ویسے ہی ادا ہوتے ہیں. جیسے آپ اچھے اچھے قاریوں کو یوٹیوب پر تا کو ٹا کیسے کہتے سنیں گی، جیسے ارائیت الذی، اس طرح مفتی مینک ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، وہ بھی تا کو ٹا پڑھتے ہیں. تو مے بی وہ ریجنل لینگویج کا یا جو ان کا پروننسیشن ہے اس کا ایفیکٹ ہو، لینگویج کا ایفیکٹ ہو ان کے اوپر. لیکن زواد کو زواد ود دا ساؤنڈ آف زا مشابہ پڑھنا زیادہ صحیح اس لیے ہے کہ جب آپ اسی سیریز کے آگے جا کر دیکھیں گی، زواد کے اندر ایک صفت آتی ہے جس میں آواز باقی رہے. اگر آپ اس کو دال ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گی تو دال کی جو صفت ہے اس میں ایک صفت آتی ہے جس میں آواز بند ہو جاتی ہے، جو دونوں کی بالکل اپوزٹ صفت ہے. اگر آپ زواد کو دعاد پڑھیں گی تو زواد حرف باقی ہی نہیں رہے گا. اور یہ آپ کو تب معلوم چلے گا جب اس کلاس کی آگے سیریز کو آپ اٹینڈ کریں گی، اور آپ کو پروف مل جائے گا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. جب زواد میں یہ صفت پائی ہی نہیں جا رہی ہے یا ایٹریبیوٹ ہے ہی نہیں تو ہم دعاد تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دال ایک ایسا لیٹر ہے کہ اس کے اندر شدیدہ ہے، صفت شدیدہ ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت زبان کہیں ٹچ ہو کر آواز بند ہو جاتی ہے. زواد میں ایسا نہیں ہوتا ہے. الغرض ان کا ٹیکسٹ میں بہت لمبا جواب آنا اور صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو زواد ہی پڑھیں گے کیونکہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں. البتہ جو لوگ اچھے قاری ہیں اور وہ دعات پڑھتے ہیں تو ان کا زبان کا علاقائی اثر ہوگا. لیکن ہمارا اب تک کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جہاں پر اردو زبان بولی جاتی ہے ان کی زبان کافی صاف ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں کافی حروف
صحیح الفاظ اور صحیح انداز سے ادا کر پاتے ہیں. جو نہیں ادا کر پا رہا، ہندوستان میں بھی بہت سارے قاری ایسے ہیں جو قاف نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ ٹاف پڑھتے ہیں، لام نہیں پڑھ پاتے، را پڑھتے ہیں، لام کو را پڑھتے ہیں. تو وہ ایک پرٹیکولر کنڈیشن ہے. اس پرٹیکولر کنڈیشن کے تحت اگر کوئی قاری ضاد کو ضاد پڑھ رہا ہے تو پھر وہ موضوع بحث نہیں ہے. البتہ ضاد ہی پڑھیں گے. اور اگر آپ کو پورا اس کو ایویڈنس کے ساتھ چاہیے، وٹنس چاہیے، اس پر پروف چاہیے، تو اس کلاس میں جڑے رہیے. انشاءاللہ وہ صفات کے تعلق سے وہ سبق بھی آئے گا، اور ہم پچھلی مرتبہ بھی یہ پورا بیان کر چکے ہیں. میم جی وہ جزاک اللہ کس خیر کثیرہ میم. کس جگہ وہ زبان جو ہے کس جگہ سے لگنا چاہیے زود جب نکلنا ہے تو؟ دیکھیے ابھی ہمارا اگر ہم دیکھیں مخارج میں ہم ہا لیٹر تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ ضاد بھی آئے گا. بس فی الحال آپ نے سوال کر لیا ہے تو جواب دینا ہم پر لازم ہو گیا. زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ سے ضاد ادا ہوتا ہے. دائیں سے لوگوں نے زیادہ آسان سمجھا ہے، بائیں سے بھی اجازت دی ہے. جبکہ آپ کی دائیں یا بائیں زبان کی کنارہ یا کروٹ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس طرح کہ منہ آپ کا ٹیڑھا نہ ہو. اس طرح مخرج لکھا ہوا ہے. لیکن جس طرح آپ فگر اپنی اسکرین پر دیکھتی ہیں، کہاں زبان ٹچ کرنی ہے، پھر کہاں پر آپ کو کہاں سے آواز آئے گی، کہاں سے ایئر فلو آئے گا، اس سے اور بھی سمجھ میں آئے گا. ہم ہر حرف کو اس کی فگرز کے ساتھ لاتے ہیں. آپ جن لوگوں نے پچھلی کلاسز کی ہیں تو انشاءاللہ ضاد کو بھی لے کر آئیں گے. بہرحال مخرج ضاد کا یہی ہے، زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں، جبکہ اوپر کے داڑوں کے مسوڑوں سے لگے. ضاد ایک ہیویسٹ لیٹر ہے. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس سے پہلے زبر الف زبر کے ساتھ لگائیے. ملا کر پڑھنے کی صورت میں جہاں آواز رک رہی ہے وہ ضاد کا مخرج ہے یا اس حرف کا مخرج ہے. اس طرح ضاد کہہ کر آپ مخرج معلوم نہیں کر سکتی، کیونکہ ضاد کہیں اور سے نکلے گا. اور ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم ورڈ فارم میں پڑھتے ہیں، لیٹر فارم میں، حروف کے فارم میں نہیں پڑھتے ہیں ضاد کو. اس لیے ہمیں مخرج اسی طرح معلوم کرنا چاہیے یا آرٹیکولیشن اسی طرح معلوم کرنا چاہیے جس میں الف پہلے زبر کے ساتھ لگ جائے. تو باقی علم شریف میں جیسے زوالین پڑھتے تو اب ہم دوالین کی جگہ زوالین آمین علم جی شریف میں آخر میں جی اب زوالین کرنے لگے. جی. باجی سیدہ فیروزہ باجی نے کچھ انکبت کی آیت شیئر کی ہے، اس میں انڈر لائن کیے. باجی اس کو کیسا پڑھ کے بتائیں گے؟ جی میم، ایک منٹ دیکھتے ہیں، چیٹ باکس میں بھیجا ہے میم. ابھی چیک کر. لِقَوْمِ اعْبُدُوا، یہی ہے نا؟ جی میم. لِقَوْمِ اعْبُدُوا. آسان ہے یہ. ہا آخری ہا کو عین سے ملا لیجیے. اعْبُدُوا. جزاک اللہ میم. ہاں اور عین میں تھوڑا سا یہ ہو. جی، کیونکہ ان دونوں کے مخرج جو ہیں وہ بالکل ایسی ہے جیسے اعوذ آپ پڑھیں. جو اعوذ کا حکم ہے وہی بالکل اسی کا حکم ہے. ہا کا مخرج اور حمزہ کا مخرج سیم ہے. پھر عین کے اعوذ میں جس طرح ادا کرنا ہے ویسے یہاں ادا کرنا ہے. ہا کا مخرج بالکل حلق کا نچلا حصہ، جس طرح حمزہ بھی حلق کا نچلا حصہ، اور عین درمیانی حلق سے. ہا کو نرمی سے ادا کریں گے اور عین کو سختی سے حلق کے درمیانی حصے سے. جی ٹھیک میم. ہے، آج کا سبق پورا ہو گیا ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی مشورہ رائے ہو تو پوچھ لیں. دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.